अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और आज पाकिस्तान सुपर लीग में ब्रेक था और ब्रेक इसलिए था कि तमाम टीमें अब फाइनल हो चुकी हैं, यानी कि प्ले ऑफ मरहला उसका आगाज़ हो गया है और टॉप 4 टीमें सामने आ चुकी हैं। और आज कोई मैच नहीं था और इससे पहले जो मैचेस हुए उन मैचेस के नतीजा में पेशावर ज़ल्मी का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा, मुल्तान सुल्तान्स का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा और अब एक और तगड़ा मार्का शुरू हो रहा है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। ये तमाम टीमें होंगी अब मद्दे मुकाबिल। देखते हैं कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रेंथ रखती है और आने वाले दिनों में जो मैचेस हैं, जो तगड़े मुकाबले हैं, इनमें कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। और अब तक के जितने मैचेस हुए हैं इनका अगर जायज़ा लिया जाए, कौन सी टीम के पास कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और कौन सी टीम के पास कौन से बॉलर्स हैं, कैसे बॉलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। टॉप स्कोरर की बात करेंगे, टॉप विकेट टेकर की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 अपने आखिरी मराहिल की तरफ है और अपने सफ़र को अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा रही है। तो पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट पर भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज़ है और बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसले कर रहा है। और सीरीज़ के मामला तो आज तय पा गए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन साथ में स्क्वाड की बात है, सिलेक्शन की बात है। ये बहुत हमेशा ही बहुत अहम बात होती है पाकिस्तान के अंदर और इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में एक बड़ा नाम है मोहित शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। कैसे सर आप? थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहराम काजी। बहराम बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, PSL पर, उनसे वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दावत देने का। थैंक यू। अच्छा, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, तो इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज का जो आगाज़ है हम वो टॉप्स जो हमारे पास टॉप स्कोरर हैं उनसे किया जाए, क्योंकि आगे बांग्लादेश सीरीज़ है तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है जिसने परफॉर्म किया है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से क्या अब अगर उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं तो वो खुल सकते हैं। इनमें देखा जाए तो साहबजादा फरहान हमें टॉप पर नज़र आ रहे हैं, 394 रन हैं उनके। और बाकी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो फ़खर जमान तीसरे नंबर पर हैं, 369 रन हैं उनके। रिजवान उनकी टीम आउट हो चुकी है लेकिन वो 367 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं। और हसन नवाज 10 मैचेस में 317 रन किए हैं, 5वें नंबर पर मौजूद हैं। यहीं से डिबेट का आगाज़ करते हैं। मोहित शाह साहब, सर जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो अभी तक साहबजादा फरहान ये वो लड़का है जिसको किसी ने पिक नहीं किया था, आपको पता है। ये इंटरेस्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि ये शायद मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी गुड लक थी कि एक पिक उसकी रहती तो और उसने उसको पिक कर लिया और आज वो लड़का टॉप स्कोरर है। सर इस लड़के के लिए इसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं? देखिए इट वाज सॉर्ट ऑफ आफ्टर थॉट फॉर यूनाइटेड, क्योंकि जब पिक करना होता है ना किसी प्लेयर को, जब आपको कोई इंप्रेस करता है तो उसको स्ट्रेट अवे आप पिक करते हैं। नहीं किया, सप्लीमेंट्री था और बाद में इसको इंडक्ट किया, लेकिन चले फिर भी इसको खेलना जरूर चाहिए था। देखें ऐसे प्लेयर को अगर आप साइड लाइन कर देते हैं जो आपकी नेशनल T20 का स्टार हो, जो नेशनल T20 में एक जो नेशनल T20 मुल्की लेवल पे होती है, उसमें आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस थी और सेंचुरीज की है, अराउंड 3 सेंचुरियां। जी जी जी। तो फिर आप अगर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और आपकी इतनी बड़ी लीग हो रही है, एक इतनी बड़ी आपकी PSL का नाम है, उसमें ऐसा प्लेयर इंडक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट अवे नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, अब वो बात तो वही है ना, स्ट्रेट अवे तो इंडक्ट नहीं हुआ, बाद में आया, तो इसको पहले ही पिक कर देना चाहिए था। और खुशकिस्मती है मैं कहता हूँ यूनाइटेड की कि फाइनली उन्होंने पिक किया और पिक करके उसने दिखाया कि मेरा पहले मैच से जी पहले मैच से दिखाया और जिस तरह लेके चला पूरी यूनाइटेड को। देखें जो टॉप ऑर्डर होता है खासकर T20 में, उसकी कंट्रीब्यूशन अगर आ जाए उस टीम के लिए तो वो फिर मेरा ख्याल है वो टीम पीछे नहीं देखती। और एग्जैक्टली ये हुआ कि जो सक्सेस थी इनिशियल स्टेजेस पे यूनाइटेड की, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ सबजादा। और सबजादा की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उसने एज एन ओपनर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की कि वो उनको वो वाली एक जो होता है ना डर होता है कि जी शायद हमें अच्छा आगाज ना मिले, पावर प्ले में हम स्कोर ना कर सकें, वो सारी चीजें उनकी साइड लाइन हो गई और बहुत अच्छा आगाज देकर पांचों के पांचों मैच पहले उसने उसका एक बहुत बड़ा रोल था उसके जीतने में। और जब साहबजादा फरहान खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिस मैच में वो परफॉर्म करते हैं बहराम, उस मैच में बिल्कुल एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक डिफरेंट ही पिक्चर पेश करती है जिसमें साहबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं।
کتنا اہم تھا صاحبزادہ فرحان کا اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے پرفارم کرنا، یا پھر صاحبزادہ فرحان اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ نہ ہوتے کیا پھر بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کی ایسی پرفارمنس ہوتی؟ دیکھیں جی، ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر پاور پلے کو کیپٹلائز کرنا بڑا ضروری کام ہوتا ہے، اور صاحبزادہ فرحان کی جو ساری پرفارمنسز آئی ہیں انہوں نے ان ساری میچز کے اندر پاور پلے میں اسکور کر کے دکھایا ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اوبیسلی یہ سپلیمنٹری پک تھے، اوریجنلی ڈرافٹ نہیں ہوئے تھے. ہم جو سپورٹس پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ آرکس ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست آرک ہے یار کہ حنیف محمد کیپ کے ہولڈر وہ ایک ایسے بیٹر ہیں جو ڈرافٹ ہی نہیں ہوئے تھے. دوسری چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پرفیکٹ بیٹر ہے، ان کی کچھ ویکنسز ہیں، شارٹ ویکنس ہے، ایکسپریس پیس کے خلاف ویکنس ہے، مگر ان پچز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ پیش کریں گے کہ نیشنل T20 کپ کا نا کوالٹی آف کمپٹیشن لو ہے. یار ان کے جو 300 تھے نا، ان میں سے ایک 160 پلس ہے، ایک 148 ہے، مطلب کہ وہ کمپلیٹلی کل کر رہے ہیں اس کوالٹی آف کمپٹیشن کو. تو ان کی ڈیفینیٹلی جگہ بنتی تھی. نہیں، یہ آرگومنٹ تو تب ہم جائزہ لینا شاہ صاحب کہ جب باقی پلیئرز جو ہیں وہ آپ کہیں اور سے پک کر کے لے کے آتے ہیں، سب وہیں سے گزر کر آئیں گے تو پھر اس کے لیے آپ وہ بات درست ہے. مگر میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنا بہتر پرفارم کیے ہیں اس کوالٹی کمپٹیشن میں. اس کا مطلب ہے کہ PSL میں تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. باقی میں نے جو نوٹ کیا صاحبزادہ کے بارے میں، انہوں نے اسپن کو اوبلیٹریٹ کیا ہے. اسپن بولنگ کو بخشتے نہیں ہیں لوگ، اسپنر لگاتے ہی نہیں ہیں ان کے سامنے فار انسٹنس. پھر وہ پنچی کرکٹر ہیں، بیک فٹ پہ پنچ اچھے مارتے ہیں، ڈرائیوز ان کی اچھی ہیں، اور وہ لافٹس بھی اچھے مار جاتے ہیں. ہم نے کچھ ان سے انارتھوڈاکسی بھی دیکھی ہے، کئی ٹائموں پہ انہوں نے ریمپ بھی ٹرائی کی ہے. اور جس طرح وہ پاور پلے کو کیپٹلائز کرتے آ رہے ہیں، اور جو فریڈم ان کو اسلام آباد کے ڈریسنگ روم سے ملی ہے، میرے حساب سے ہی ہیز ڈن انف ان دس PSL کہ اب سب کی کوئی نہ کوئی ذاتی چوائس ہوگی کہ پاکستان کا اوپننگ پیئر کیا ہونا چاہیے. میری ذاتی چوائس ہے فخر اور سائم، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسکواڈ میں جگہ نہیں بناتے. میری طرف سے صاحبزادہ فرحان has done enough to be a part of Pakistan's T20 squad. جی شاہ صاحب آپ کچھ انہوں نے یہ بات ٹھیک کی کہ شیئر پیس کے خلاف تھوڑا ان کا پرابلم ہے، لیکن آپ جب T20 کی بات کرتے ہیں نا تو اتنی زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتی پیس کے لیے پچز. آپ پورے ورلڈ میں دیکھیں، ساتھ ہی ہمارا IPL ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں یا کسی اور لیگ کو دیکھیں، جو T20 کے زیادہ تر جو وکٹس ہوتی ہیں، بہت کم آپ کو ایسا ملتا ہے. وہ آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ میں ایسے چانسز آتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ ٹلٹڈ ٹورڈز دا فاسٹ بالنگ. یوزلی اتنا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیل بہت سوٹ کرتے ہیں فار دس شارٹر ورژن آف دا گیم. صاحبزادہ فرحان نے جس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے فار T20 کرکٹ، میرا خیال ہے وہ اب ایزی پک ہے اور ان کو پک کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس طرح کی میں بات کرتا ہوں کہ ظاہر ہے اب کون ہے آپ کا ہیڈ کوچ، کون ہے ہیڈ کوچ بھی وہی ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ والے. تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اب صاحبزادہ فرحان کے لیے کوئی پرابلم ہو ٹیم میں آنے کے لیے، نیشنل ٹیم میں ایک پرمنٹ، اگر پرمنٹ ایسا تو تب ہم کہیں گے کہ کیپٹن وائس کیپٹن اس میں ہے نہیں اسلام آباد یونائٹیڈ میں. جی مطلب جیل ہونے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پک کرنے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اب ان کا آگے رول کیا ہوگا، کیا ویدر ہی وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو سیمنٹ ہز پلیس ان دی پاکستان ٹیم. یہ سب سے بڑا کوسچن یہ ہے، کیونکہ صاحبزادہ فرحان پہلے آئے تھے، کھیل کے پھر نکل گئے. کیا وہی ان کا وہ تو نہیں آئے گا کہ اب ان کو تھوڑی محنت بھی کرنی ہے، اب ان کو اپنے آپ کو منوانا بھی ہے، اور جس طرح یہ PSL میں کھیلیں اس طرح ان کو آگے پاکستان کے لیے بھی کھیل کے دکھانا ہے کہ he is suitable and he is a worthy part of پاکستان کرکٹ ٹیم. نیشنل ٹیم کے لیے سلیکشن میں ان کا جو پوٹینشیل ہے، جو ہمیں نظر آیا PSL میں، وہ پوٹینشیل وہ دے سکتے ہیں فار دا نیشنل ٹیم. تو یہ سب صرف دیکھنے والی بات ہے. ایک شاہ صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میں تو انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنا نہیں ہے T20 کا، ٹھیک ہے. وہ ہونا ہے موسٹ پرابلی پاکستان کے سارے میچز شری لنکا میں ہی اسکیڈول ہوں گے، ٹھیک ہے. سو دوز سارٹ آف کنڈیشنز ڈو سوٹ ہم، پلس ہی از اے گڈ پلیئر آف اسپن. ایک جو بہت بڑی گلیئرنگ ویکنس مجھے اوور آل نظر آتی ہے ان کی فیلڈنگ ہے، اینڈ ہی ریلی نیڈس ٹو امپروو ہز فیلڈنگ. باقی ہی سیمز ٹو بی اے ٹیم پلیئر، اور میرے خیال سے اسکواڈ میں تو پکی جگہ بناتے ہیں اور بڑی ایفرٹ کر کر آئے ہیں یار، محنتی لڑکے لگتے ہیں. سو اگر اب بھی ایسا نہیں کریں تو میرے خیال میں اگر اس پرفارمنس کے بعد بھی آپ صاحبزادہ فرحان کو اگینسٹ بنگلہ دیش نہیں لیتے تو میرے خیال میں آپ ینگسٹر کو کوئی ایسا میسج نہیں دیں گے جو حوصلہ افزا ہو. آپ ان کو مایوس کریں گے، یہ آپ میسج ڈیلیور کریں گے کہ آپ جتنا بھی پرفارم کریں ہم آپ کو اس پرفارمنس کی بیس پر سلیکٹ نہیں کریں گے، تو آپ مایوسی پھیلائیں گے. سو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اور جو پرفارمر ہیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. محی شاہ صاحب ساتھ میں فخر زمان کی بھی کچھ بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی رنز کیے ہیں 369، یعنی کہ 369 رنز ہیں ان کے. انجرڈ ہوئے اور چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو نقصان ہوا ان کا. کیسا PSL چل رہا ہے ان کا آپ کے خیال میں؟ رنز تو اچھے کیے. پوٹینشیل وائز تو کوئی آپ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے نا کہ فخر زمان کسی سے پیچھے ہیں. آپ بے شک میں کہتا ہوں ایون ورلڈ کرکٹ میں آپ دیکھ لیں تو ہی از امنگ دا بیسٹ ہٹر ان کرنٹ سینیریو اور کرنٹ جو آن گوئنگ
تقریباً جو میں T20 کرکٹ کی بات کر رہا ہوں اور ایون ون ڈے کرکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سارے جو پلیئر ہیں ٹاپ کے پلیئر ہیں آسٹریلیا کے دیکھیں انڈیا کے دیکھیں تو وہ ٹاپ کی فہرست میں وہ لسٹ میں آتے ہیں جس لسٹ میں میرا خیال ایک اچھا پلیئر کو آنا چاہیے اس کا ہی وہ حصہ ہے فخر زمان. ہاں یہ ضرور ہوتی ہے کہ کبھی کسی پلیئر کی فارم نہیں ہوتی یا انجری کی وجہ سے اس کی فارم ڈاؤن ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم نے بہت دیکھا, میں تو میرے ڈیکیڈز ہو گئے اس پروفیشن میں فالو کرتا ہوں, بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پلیئر بہت اچھا پلیئر ہوتا ہے لیکن وہ انجری کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے میں فٹ ہوں. جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کی پرفارمنس اس پہ افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ جب میں فیل کرتا ہوں کہ ایسے کلاس کا پلیئر جب تک 100% فٹ نہ ہو اس کو نہیں آنا چاہیے, تھوڑا ریسٹ لے لینا چاہیے, پیچھے ہو جانا چاہیے کہ جی میں جب فٹ ہوں گا, میری یہ انجری ہے, اینکل کی انجری ہے, میری کوئی نی کا پرابلم ہے, میری کوئی اور اس طرح کا پرابلم ہے جو مجھے ایزی موو کرنے نہیں دے رہا. یہ ایگزیکٹلی یہ بات شاداب خان کے ساتھ ہوئی, وہ ابھی تک ریکور نہیں کر سکے, ابھی تک وہ اپنا جگہ نہیں بنا سکے ٹیم میں. اس کی مین ریزن تھی کہ وہ انجری میں ہی کھیلتے رہے, ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو انجری میں وہ کھیلتے رہے, پاکستان ٹیم کا پارٹ بنے. اب 100% فٹ نہیں ہے, 100% آپ دیکھیں آپ اپنے اویلیبلٹی شو نہ کریں اور اپنے ساتھ جاتی ہے, آپ کی کلاس کے ساتھ جاتی ہے, جس کلاس کے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور بھی تو مسئلہ, آپ کئی دہائیوں سے پاکستان کرکٹ کو اس سپورٹس کو آپ کور کرتے آ رہے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس آپ نے کیے, پاکستان سے باہر کیے, اولمپکس آپ نے کیے, لیکن ہمارے ہاں کرکٹ میں یہ بھی تو مسئلہ چل رہا ہے نا, کچھ سالوں سے ہمارے فٹنس ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے, یعنی کہ آپ معاملہ اس طرف لے کر چلے گئے ہیں. تو یہاں کچھ سالوں سے ہمارے وہ اس لیول کے فٹنس ٹیسٹ نہیں ہو رہے. میرے خیال میں 3 4 5 سال سے کچھ ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے ہمارے فٹنس ٹیسٹ ایک ایسا ٹائم آیا تھا بہت زیادہ ریگولر ہوتے تھے. نہیں ابھی 3 4 مہینے میں یہ شروع ہو گیا فٹنس ٹیسٹ دوبارہ, لیکن اس سے پہلے 2 سال فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوئے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور فٹنس ٹیسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ تھوڑا سا ایک جو میں سینئر پلیئر ہے نا, انہوں نے اپنا ایک گروپ سا بنا لیا تھا, کوئی اس میں وہ معاملہ اس طرف جانے نہیں دے رہے تھے, اس طرف جانے نہیں دے رہے تھے. ڈکی چھپی بات نہیں ہے اس میں کوئی بھی, سب کو پتا ہے کہ میں آپ کو پتا ہے ساتھ ہی تھا ٹیم کے جو امریکہ میں ورلڈ کپ ہوا, اس میں ہمیں کیا ہوا یا اس میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی, کیا کوتاہیاں ہوئی, کس کو ہم کور دیتے رہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ نے ایک مطلب ہے ڈیسیژن کر دیا جی کہ فٹنس ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. تو وہ فٹنس ٹیسٹ اس لیے نہیں ہوئے کہ کچھ پلیئر کو بچانا تھا. تو وہ بچانے سے اور اتنا پاورفل تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے سامنے سرنڈر کرتا. بچانے سے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پروگریس تھی ورلڈ کپ میں وہ وہیں فرسٹ راؤنڈ میں پاکستان. ظاہر ہے جب بہرام انجرڈ پلیئرز کو آپ کھلائیں گے تو پھر ٹورنامنٹ کے دوران آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا. دیکھیں اماد بھی انجرڈ تھے اس ٹورنامنٹ میں, اگر آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے, اینڈ ضرور اس طرح کی باتیں کافی سنی ہے. شاداب ہے اسٹرگل ود انجری اور گروئن کا مسئلہ رہتا ہے. فخر بھی یار اگر آپ دیکھیں 2023 کے اوڈیا ورلڈ کپ سے لے کر اب تک زیادہ تو انجر رہے ہیں. آف کورس ہی از آن دی رانگ سائڈ آف 30, عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, مگر اگر آپ ایکسپلوسیو اوپننگ بیٹرز کے نظریے سے سارے پاکستان میں ٹیلنٹ پول کو دیکھے تو فخر زمان سے اوپر مجھے کوئی خاص بندہ نظر آ نہیں رہا. اور شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی انجسٹس ہے کہ فخر نے بہت کم اوپن کی ہے پاکستان کے لیے. T20 فارمیٹ میں پاور پلے کا فائدہ انہوں نے اس طرح نہیں اٹھایا, جبکہ میں نے ان کے اوپر ڈیٹا انالیسس کیا تھا. یہ جب 3 4 اس طرح آ رہے تھے, جب ان کا انٹری پوائنٹ پاور پلے میں تھا نا, جب ان کی باری وہاں آتی تھی, ان کی پرفارمنس اچھی تھی. تو یہ تھوڑا سا روب بھی کیا فخر زمان کو. باقی ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. لاہور قلندرز یار جیسی بھی ٹیم کھلائے, جس دن ان کے فخر شاہین چل جائیں 2 اور چلو راؤف کو بھی ساتھ ڈال دو, مگر وہ اس کی کبھی ضرورت بھی نہیں پڑتی, اگر یہی 2 چل جائیں وہ میچ جیت جاتے ہیں. ابھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کراچی کو لاہور ہرا سکتی ہے, میں نے کہا اگر فخر شاہین چل گئے تو کیوں نہیں ہرا سکتی. سو ہی از دیٹ سارٹ آف این ایکس فیکٹر پلیئر, بگ میچ پلیئر بھی ہیں, بڑے موقع پہ آ کر سکور کرتے ہیں. انفارچونیٹلی انجری نے بہت ان کا کریئر ریسنٹلی مار کر دی ہے. بہت بڑا ایک حادثہ تھا پاکستان کے لیے جب وہ چیمپئنز ٹرافی میں انجر ہو گئے, اور بڑی فریک انجری تھی, جس طرح فیلڈنگ کرتے ہوئے ان کی ہو گئی. بٹ آئی فیل کہ جتنا بھی ان کا ٹائم رہ گیا نا, ایٹ لیسٹ ان کو پلانز میں رکھنا چاہیے. وائٹ بال کے 2 آگے ورلڈ کپ آ رہے ہیں, اگر فخر زمان فارم اور فٹنس اپنی رکھ گئے اس ٹائم تک تو وہ بہت ہی ایک کی پلیئر ہوں گے پاکستان کرکٹ کے لیے, بہت کی پلیئر ہوں گے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, دیکھیں اور کنٹریز کیا کرتی ہیں, آپ اپنے جو ایس پلیئر ہوتا ہے نا, یا ایسا پلیئر ہوتا ہے جس کو آپ سے اس سے امیدیں ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز اس سے بہت زیادہ آپ کو ہوتی ہیں, تو اس کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں کیا جاتا کہ آپ اس کو ہر میچ کھلا دیں, آپ اس کو ہر سیریز کھلا دیں. اب آپ کے پاس یہ آفٹر دس PSL 10 آپ کے پاس اتنا زیادہ سٹف آ گیا ہے
کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت مطلب ہے اتنی زیادہ اچھے پلیئر آپ کے پاس آ گئے ہیں, خاص کر ٹاپ آرڈر کی بات میں کر رہا ہوں, بالکل, تو آپ تھوڑا سا ریسٹ بھی دے کے دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, اسپیشلی جب بنگلہ دیش جیسی ٹیموں کے ساتھ آپ نے سیریز تو اس میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کو صحیح یوٹیلائز کریں. ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ کمیونیکیشن. میرا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. بہت اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے اور ساتھ میں بنگلہ دیش سیریز کو لے کر اور پی ایس ایل کو لے کر, پھر آگے پی ایس ایل کے جو بڑے ٹاکرے ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.